बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान में कि इब्राहीम ना यहूदी था ना ईसाई, बल्कि वो तो एक मुस्लिम यकसू था और वो हरगिज़ मुशरिकों में से ना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में गवाही दे रहे हैं। और देखिए, जो लोग सुबह शाम के अस्कार पढ़ते हैं, जो मसनून दुआएं हैं उसमें पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें क्या फरमाता है, हमें क्या याद दिलाता है, सुन्नत से हमें क्या साबित है कि हमें किस तरह से सुबह करना चाहिए। असबहना अला फित्रतिल इस्लाम व अला कलिमतिल इखलास व अला दीन नबीना मुहम्मदिन व अला मिल्लत अबीना इब्राहीम हनीफम मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन, जिसके माने ये है कि हमने सुबह की फितरत इस्लाम पर और कलमा इखलास पर, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर और अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर, जो यकसू मुस्लिम और फर्माबरदार थे और ना थे वो मुशरिकों में से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये रोज़ सुबह याद दिलाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है, अब ये इब्राहिमिक अकॉर्ड क्या है? देखिए, ये लोग ने नाम, जो दज्जाली फितना होता है या शैतान का जो शर होता है, वो हमेशा क्या होता है, लुभावने वाले अंदाज में आता है। आप याद करें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, अब देखिए इब्राहीम से अलैहिस्सलाम से आगे जाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास। उनको भी जब जन्नत में शैतान ने बहकाया था तो क्या कह के बहकाया था? उसने तो ये नहीं कहा था कि मैं तुमको जन्नत से निकलवाना चाहता हूँ। उसने तो यही कहा था ना कि तुम्हें अबदी जन्नत मिल जाए। और आदम अलैहिस्सलाम को पूरी जन्नत में सिर्फ वही एक दरख्त बार बार क्यों वो दिखा रहा था? अब सोचिए, इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत, जब जन्नत का हम सोचते हैं तो समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी जन्नत में वो एक दरख्त ढूंढते कैसे होंगे जिसको अल्लाह ने मना किया था, या जो भी था वो फल। तो जब उसको उसी पर फोकस क्यों था? क्योंकि उनके दिल में इसने वसवसा डाल दिया था कि देखो, ये फल में ये खूबी है कि ये खा लोगे तो अबदी जिंदगी पालोगे और हमेशा हमेश ये अच्छी सी जगह पे रहोगे। और गफलत क्या करती है इंसान को? गफलत क्या करती है? आपको तो पता ही है कि आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, ये सोचा कि ये मेरा खैर खा है, और वो गुनाह हुआ जब उन्होंने वो फिर दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो आइए आज दोनों सुन्नतों को हम अपना ये ताज़ा करते हैं। हम ख़ता के पुतले हैं, हमसे गलती होती रहती है, लेकिन बेहतरीन लोग वो हैं जिनके नामा अमाल में बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले वो हों, बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हों। देखिए, ये शैतान जो है हमें बहकाता रहता है, इसलिए इन्होंने नाम लिया है अब्राहमिक अकॉर्ड, यानी इब्राहिमी मुआहिदा। तो इस मुआहिदे के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, अमेरिका जिसकी सारी मईशत जंग व जदाल पर चलती है, वो अफ़गानिस्तान में जंग के ख़ात्मे के बाद कैसे खामोश बैठ सकता था? वैसे दुनिया भर में छोटी मोटी जंगें, महाज़ाराइयाँ मुसलसल चलती रहती हैं, मगर इन महाज में इस्तेमाल होने वाले असलहे भी कम मिक़दार में, इतनी कम मिक़दार होती है कि अमेरिकी असलहे साज की सल्तनत, जिसे वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसकी हवस पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए अमेरिका को हमेशा एक बड़े बहरान यानी बड़ी जंग की ज़रूरत रहती है। यही वजह है कि अमेरिका जब तालिबान के साथ अफ़गान सरज़मीन छोड़ने का मुआहिदा कर रहा था, जहाँ से वो ब्लीड होके निकला और नहायत बेआबरू होके निकला, तो साथ ही एक नए महाज़ जंग की तैयारी में भी लगा हुआ था। आज उसकी तैयारी हम देख सकते हैं, बिल्कुल वाज़ेह है, नज़रों के सामने है। इसका स्टेज ये है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी किसी सूरत में, अमेरिका और उसके इत्तेहादी नेटो किसी सूरत में चीन और रूस को मईशती तौर से पावरफुल बनने नहीं देंगे, यानी माशी इस्तेहकाम उनके पास हो, ये देख नहीं सकते हैं। नवंबर 2019 की पेंटागन की इंडो पैसिफिक रिपोर्ट के मुताबिक जो प्लान उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए आलमी मंजरनामे के तौर पर पेश किया है, उसके बुनियादी दो मकसद थे।
ایک یہ کہ کنٹینمنٹ آف چائنا اور دوسرے روس کی طاقت اور قوت کا خاتمہ. اور یہ گول جب ہی وہ یہ حاصل یا اچیو کر سکتے تھے جب وہ دو ممالک یوکرین اور پاکستان کو اپنا غلام یا کالونی نہ بنا لیں، یا دونوں ممالک کو اکنامکلی طور سے ایک دم کولیپس نہ کرا دیں. معاشی بدحالی اور خانہ جنگی میں اس قدر مبتلا رکھا جائے کہ ان دونوں ممالک کے راستوں کو استعمال کرنا ناممکن ہو جائے. جب یہ 2019 میں پلان آیا تھا تب کہیں یوکرین کی جنگ نہیں تھی، لیکن آج جب یہ میں ریکارڈ کرا رہی ہوں تو یہ یوکرین کا محاذ بھی گرم ہے، وہ سمندر استعمال نہیں کر سکتا ہے رشیا، یا اس کے لیے مشکلات کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پڑوس میں کیا صورت حال ہے. اور اسی طرح سے دیکھیے اب چائنا کو انہوں نے اکسایا ہے اور تائیوان کا محاذ گرم ہو چکا ہے. تو یہ مسلسل مستقل آمدنی کے لیے امریکہ اور اس کے الائنس نے تقریباً ایک اور دوسرے محاذ پہ 100 سال سے ایک محاذ کو ہمیشہ گرم کر رکھا ہے، اور وہ کون سا محاذ ہے؟ مڈل ایسٹ، مشرق وسطی. یہ ایک ایسا محاذ ہے کہ جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اتحادی افواج خلافت عثمانیہ پر چڑھ دوڑی اور اس کے حصے بکھرے کرنے کے بعد ان کے درمیان دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر آباد کر کے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ اور ایک ایسے میدان جنگ کی چنگاری سلگائی گئی جس کے بارے میں تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں کیا ہو رہے تھے؟ متاثر ہو رہے تھے. اب آپ دیکھیے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کے بعد یہ محاذ ایک مسلسل بھڑکتا ہوا الاؤ ہے. قومی ریاستوں میں تقسیم کردہ عرب دنیا اسے اسلام اور کفر کی نہیں بلکہ عرب اسرائیل تنازع مانتی ہے. ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ، اس کے اتحادی برطانیہ، فرانس نے یہاں کچھ عرب قبائلوں کو بادشاہ بنایا. اب کچھ یہ دیکھیں ان کے الائز جو تھے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے، تو یہ لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو بادشاہ بنا دیا، اور کوئی بادشاہ تو اپنے خاندان کے نام پہ ان کے ملک بن گئے. تو انہوں نے بادشاہ بنوائے اور کچھ کو سیکولر لبرل ڈکٹیٹر بٹھا دیے، اور اس طرح سے انہوں نے حکمرانی جو ہے اپنے منصوبہ بند طریقے سے اپنے لوگوں کے، اپنے کارندوں کے حوالے انہوں نے کیا. لیبیا سے لے کر عراق تک علاقے میں اس عرب لیگ کے 22 ملک ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلامی حکومت ہو. ان سب کا بادشاہ یا ڈکٹیٹر یا حکمران، یہ سب کا لائف سٹائل اور سوچ اور یہ خود بھی کیا ہے، مغربی دنیا سے، مغربی طرز حیات سے اور دوسروں کی لائف سٹائل سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور ان کے باشندے بھی اپنے حکمرانوں کے غلام ہیں، اور ان کی ہی اکثریت جو ہے انہی کی طرح ملوث ہے، جو وہ سمجھاتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، اور ویسٹرن لائف سٹائل سے بہت زیادہ یہ لوگ متاثر ہیں. عرب ممالک کے حکمران نے اپنے عوام سے یہ ہمیشہ کہتے رہے جب سے اسرائیل بنا ہے کہ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ خریدنا ہے. تو سب سے زیادہ مال جو ہے وہ مسلسل کس سے اسلحہ خریدتے تھے؟ امریکہ سے، تاکہ اس کا جو بزنس ہے وہ چلتا رہے. اور اسرائیل کا ڈر دکھا کر، ہمیشہ اسرائیل کا ڈر دکھا کر امریکہ سے اسلحے بھی لیے اور امریکہ کو فوجی اڈے بھی دیے. اور 1979 میں ایران کے انقلاب نے ان کے منصوبے میں درار ڈال دی. تو یہ سازشی پہلے ایران عراق جنگ کروا کر، پھر اس کے بعد بہت زیادہ مسلمانوں کا مال کا، جان کا جب ضیاع ہو گیا، پھر یہ جب ختم ہوئی تو اپنے پالتو ڈکٹیٹر عراق سے کویت پر حملہ کروا کر پورے خطے کی باغ دوڑ اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں رکھی، اور خطے کے نظام امن کو، یعنی جو خطہ تھا اس کے بعد اس میں کوئی امن نام کی چیز ہی نہیں رہی. اب آپ یاد کریں اس کی وجہ سے کئی باغی گروپ بنے، اور آپ یاد کریں عرب سپرنگ جب یہ 2011 میں آیا تھا، اس کے عرب سپرنگ کے نام سے ایسی انسانی حقوق کی پامالی کی کہ یہ خطہ اکثر ممالک خوفناک خانہ جنگی میں جھونک دیے گئے، اور یہ آج تک اس افراتفری سے نہیں نکل سکے. آپ یاد کریں لیبنان، سیریا، شام، عراق، اور آپ دیکھیں کہ لیبیا، آپ دیکھیں تیونس، اس سب کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے. سعودی عرب اور یمن کی جنگ، اب اسی میں اس سعودی عرب اور یمن کی جنگ کیا ہوئی؟ عرب سپرنگ کے بعد ہی شروع ہوئی. اور یہاں کی جو پراکسیز کی وجہ سے کہ کوئی کسی کی پراکسی ہے، کوئی کسی کی پراکسی ہے، اس میں جو جنگ ہو رہی ہے، اور اس وار تھیٹر کی وجہ سے
अरब हुक्मरान भेड़ बकरी या रेवड़ की तरह इसराइल की तरफ हाँके गए, और वही जिससे वो 70 साल से हालात जंग में थे और जिसके लिए असलहे खरीदते थे कि हम इनसे लड़ेंगे, अब वो इसराइल को ही निजात दहिंदा समझने लगे कि इसराइल ही हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। लेकिन जैसे आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया था कि ये फल खा लोगे तो तुम हमेशा हमेशा रहोगे, तो वो गफलत में पड़ गए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इतने साल जो तुम इसराइल से लड़े, तो वो सवाल क्यों नहीं आ रहा कि हम इतने साल इसराइल में लड़े क्यों, और इसराइल यहाँ पर आया कैसे वजूद में जब इससे पहले कुछ नहीं था। तो ये कोई सवाल जहन में नहीं आता है। यूएई ने क्या किया है, हौसी बागियों से लड़ने के लिए फरवरी 2022 में इसराइल के रेडार हासिल किए, जो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन और कामयाब तरीन समझे जाते हैं। और हौसी बागियों के हमले से सऊदी अरब भी मुतासिर है, तो वो क्या करे। तो अब इस खौफ के आलम में बादशाह, सेकुलर, लिबरल, डिक्टेटर या जो भी हुक्मरान है दुनिया की आलमी ताकत की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ भी कीमत देने को तैयार हैं और अपना जो हुक्मरानी है या कुर्सी है उसे बचाना है। इतने में अमेरिका का इंडो पैसिफिक पेंटागन का जो प्लान आ गया, यूक्रेन जंग शुरू हो गई। अरब मुल्कों का तेल चाइना की पहुंच से रोकने के लिए और रूस के असर व नफूस से दूर रखने के लिए अमेरिका अपनी हिकमत अमली का हिस्सा उसने बना लिया है। अब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करते तक देखिए कि ताइवान का मामला जो है, नैन्सी जो आई हैं, नैन्सी पेलोसी, उन्होंने क्या किया है, वो क्यों उकसा रही हैं, वो इस कदर मजबूर कर रही हैं कि यह महाज जो है बहुत तेजी से भड़के। अब मिडल ईस्ट के वसाइल को इस्तेमाल में, चाइना के इस्तेमाल में ना आए, गुज़िश्ता 2 माह से लातादाद राब्ते जारी हैं। ऐसा लगता है जैसे बड़ी जंग से पहले सफबंदी हो रही है और अरब ममालिक को खास कर घेरा जा रहा है। ताज़ा सूरत हाल ये है कि अब वो मरहला आन पहुंचा है कि तमाम अरब ममालिक इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है जिसके खद्दोखाल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनने वाले नेटो जैसे हैं। इस नए अलायंस या इत्तेहाद की बुनियाद 13 अगस्त 2020 को रखी गई थी। इसराइल, यूएई, बहरीन ने एक मुश्तरका बयान जारी किया और फिर 15 सितंबर 2020 को एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए, और इस मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदा या अब्राहमिक अकॉर्ड कहते हैं। इस मुआहदे का मकसद ये है कि मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट में आबाद तीनों इब्राहिमी मज़ाहब, यानी तीनों इब्राहिमी मज़ाहब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत के मानने वाले ममालिक अपना एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम, डिफेंस सिस्टम बनाएं। इस मुआहदा इब्राहिमी के खद्दोखाल तश्कील देने और उस पर अरब ममालिक को राज़ी करने की 200 साला तारीख़ है, जो लास्ट सेंचुरी में ज़्यादा ज़ोर व शोर और मनसूबा बंदी के साथ नज़र आती है। और आम मुसलमानों में एक तसव्वुर आम किया गया कि दरअसल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन हनीफ है, जिस पर मौजूदा यहूदी और ईसाई कारबंद हैं, और मुसलमानों को भी इस पर चलने को कहा गया है। इसका मकसद यहूदियत और ईसाइयत को तहरीफों समेत कबूल करवाना है। ये याद रखिएगा, ये हमारे लिए क्या है, कितना ज़बरदस्त नुकसान ये कर रहे हैं। क्या है कि यहूदियत ईसाइयत को तहरीफों समेत कबूल करवाना है। आपसे टाइम मिले तो आप मौलाना मौदूदी रहीमुल्लाह की यहूदियत और ईसाइयत को भी पढ़िएगा। ईसाइयों के साथ मामला करना बहुत ही इनके लिए मुश्किल था, क्योंकि 2000 साल से वो पोप के कहने पर यहूदियों को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल न सिर्फ मानते चले आए, बल्कि इस बुनियाद पर यहूदियों के साथ बदतरीन इंसानियत सोज और जिल्लत आमीज सलूक को भी उन्होंने अपना रखा। अब इसको कैसे ये ख़त्म करें? अब 2000 साल से तो बड़ी निहायत नफरत और कराहियत से यहूदियों को देखते थे, तो वो कैसे अपने मंसूबों को देखिए वो चलाते हैं, बड़ी हिकमत के साथ चलाते हैं, कैसे ये नफरतें ख़त्म कराएं। तो इस वजह से सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियन दुनिया में, ईसाई दुनिया में, ख़ासकर यूरोप में
عیسائیوں کو عیسائیت سے دور کرنے کے لیے ان کو مذہب بیزار بنایا گیا۔ تو وہاں پہ مذہب بیزار کیسے وہ بنتے؟ وہاں پہ دو نظریات کو فروغ دیا گیا، اور وہ دو نظریات، دو آئیڈیالوجی کیا تھی؟ کمیونزم اور کیپٹلزم۔ کمیونزم کیا ہے اور کیپٹلزم کیا ہے؟ یہ دو نظریات ایک دوسرے کی ضد تھے، یعنی آپ کو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف لگیں گے، مگر ان میں تین چیزیں یا کچھ چیزیں بہت زیادہ مشترک تھیں۔ وہ کیا ہے؟ الحاد، لبرل اور اخلاقیات۔ یہ تینوں قدریں ان میں مشترک تھی کہ یہ سب کے سب الحاد میں ملوث تھے، لبرل اور اخلاقیات۔ اخلاقیات یعنی ہر قسم کے اخلاقیات کا جنازہ۔ آپ یقین کریں معاشرتی نظام کو بھی، فیملی نظام کو بھی انہوں نے درہم برہم کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک مذہب کو ذاتی فعل کہتا ہے، یہ جو ہے ذاتی فعل کہتا ہے سیکولرزم والے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے، آپ مسلمان رہیے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ اپنے گھر میں کریے۔ جب سیاست ہوگی تو سیکولرزم میں کیا ہے کہ آپ کا کوئی بھی مذہبی رنگ یہاں پر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو سیکولرزم کیا ہے کہ وہ آپ کو پرسنل میٹر کہتا ہے کہ ریلیجن از یور پرسنل میٹر۔ اور دوسرا جو ہے مذہب کو افیون کہتا ہے، یعنی کمیونزم کہتا ہے کہ ریلیجن از اوپیم فار ماسز۔ وہ یہ مانتا ہے کہ کمیونزم کے نزدیک کہ یہ تو ایک افیون ہے جو عوام الناس لیتی رہتی ہے، ان کو بس وہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ بڑے خوش ہو جائیں، کسی اور دنیا میں پہنچ جائیں۔ تو ظاہر سی بات، نشہ کرنے والا ہی کسی اور دنیا میں پہنچتا ہے، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از اوپیم فار ماسز۔ اب مئی 1804 میں، اب تھوڑا سا میں آپ کو جھلک دکھلا دوں کہ یورپ میں انہوں نے کیسے تہس نہس کیا۔ اب 1804 میں جب نیپولین کے برسر اقتدار آتے ہی انقلاب فرانس نے چرچ کو عیسائیت سمیت نکال باہر کیا، اور 100 سال بعد اکتوبر 1917 میں کمیونزم نے روس سے عیسائیت کی شناخت تک مٹا دی۔ اب آپ دیکھیے، اب جو افغانستان میں انویڈ کیا تھا تو وہ رشیا نہیں تھا، وہ USSR تھا، یونائٹڈ سوویت یونین تھا، اور اس وقت جو تھا وہ کیا ہوا تھا، وہاں پہ جو بہت اچھے عیسائی موجود تھے جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، وہ موجود تھے، لیکن ان کو بڑا ان پر بھی ظلم کیا گیا اور وہاں پہ کمیونزم کو لایا گیا، اور USSR جو ہے پوری طرح سے کمیونزم میں ڈوب گیا، سرخ فوج کہلاتی تھی، اور معاشرے سیکولر، جمہوریت، لبرل اور کمیونسٹ ہوتے چلے گئے، اور پادری کونوں کھدروں میں دبک گئے۔ عجیب مرنج قسم کی کیتھولک عیسائی وجود میں آ گئی، اور پروٹسٹنٹ تو پہلے ہی عیسائیت کی بنیادیں ہلا چکے تھے، اب پیچھے رہ گئے مسلمان، تو ان کو دین ابراہیم کے تصور پر اکٹھا کرنے کے لیے کئی محاذوں پر بیک وقت کام شروع کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو عیسائیت دنیا میں انہوں نے ڈنٹ لگایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے کیا کیا۔ تو پہلا کام جو کیا، وحدت امت کو، ایک امت کو پارا پارا توڑ کر کرنے کا کام کیا۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر عرب قومیت کے زہر آلود پودے کو پروان چڑھایا گیا اس مڈل ایسٹ میں۔ ایک زبان یعنی عربی بولنے والے کو، ایک اسلام کے پیروکار، ایک ہی سرزمین پر رہنے والے عربوں کو 22 قومی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سوچئے، قومیت کی تعریف کو زبان، رنگ اور علاقے سے نکال کر چھوٹے چھوٹے نسلی قبائلی گروہوں تک محدود کر کے عرب دنیا کو تقسیم کیا گیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، 100 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ انہوں نے تبھی دیکھ لیا تھا کہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وحدت امت کی علامت اور خلافت عثمانیہ کی وراثت ترک قوم کو مذہب سے برگشتہ، سیکولر اور لبرل بنانے، اور پورے معاشرے کو انہوں نے سیکولر بنا دیا، ڈھالنے کے لیے ان کے دو منہا بظاہر مسلمان اور خفیہ طور سے یہودی، دو منہا سے کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، تو وہ بظاہر فرزند کمال اتا ترک کو مسلط کیا گیا، جس نے بروز طاقت، آپ یقین کریں جہاں بھی سیکولرزم ہے، جہاں بھی کمیونزم ہے، وہ کبھی بھی کسی عوام نے اسے قبول نہیں کیا، یہ بروز طاقت ہی پھیلا ہے۔
تو ان لوگوں نے طاقت کا ایسا استعمال کر کے ایسا معاشرہ تخلیق کیا کہ کم از کم عرب سے اور عرب مسلمانوں سے، عربی زبان سے انہوں نے شدید نفرت ڈلوا دی، اور دوسرے محاذ پر ایک ساتھ علمی اور ترغیبی سطح پر جدید مذہبی اسکالرز کی ایک کھیپ تیار کی گئی اور ان کی تحریروں اور تقریروں کو عام کیا گیا، یعنی پروپیگیٹ کیا گیا۔ یہ لوگ اپنے دلائل سے لوگوں میں یہ باور کراتے کہ دنیا بھر کے ادیان برحق ہیں، مگر تینوں ابراہیمی مذاہب کو خاص طور سے ہر بحث مباحثے میں ایک ہی درخت کی شاخیں قرار دیتے۔ آج اس وقت پوری دنیا میں لاتعداد ایسے ادارے، این جی اوز اور تھنک ٹینک صہیونی اور امریکی سرمائے سے کام کر رہے ہیں جو ان تینوں ابراہیمی مذاہب کو اتحاد ثلاثہ کے قائل ہیں۔ اس علمی اور تربیتی پس منظر کو دنیا بھر کے مسلمانوں پر 11 ستمبر کے بعد شدت سے عام کیا گیا۔ اس وقت یاد کریے کہ مسلمان کیا تھا؟ بیک فٹ پر تھا۔ پہلے وہ میڈیا سے تمام مسلمان اور بالخصوص عربوں کو پہلے ذہن ان کے مائنڈ کنڈیشن کر کے، ان کے دل دماغ کو کنٹرول کر کے یہ عربوں کے ذہن سے یہودی اسرائیل کی شبیہ کو کھرچنا چاہتے ہیں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ ایران نے اکیلے ہی گزشتہ 40 سال سے القدس کے تنازع کو زندہ رکھا ہے۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی القدس کی بات کرے تو اسے ایرانی یا شیعہ کا لیبل لگ جاتا ہے۔ اس عالم میں معاہدہ ابراہیمک اکارڈ، جس کا مدعا بہت پرکشش، خوش کن اور متاثر کن بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور کمزور اور ہر لحاظ سے کمزور عرب حکمرانوں کا تحفظ کرنا تھا۔ 13 اگست 2020 کو ہونے والے اس معاہدے پر اسرائیلی پی ایم بنجامن نیتن یاہو، یو اے ای کے فارن منسٹر عبداللہ بن زید النہیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط ہیں۔ اس ابراہیمی معاہدے کے بعد ستمبر 2020 میں بحرین، اکتوبر میں سوڈان اور دسمبر میں مراکش نے اسرائیل کے ساتھ معاہدات پر دستخط کیے اور سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ اس اہم ترین تبدیلی کے بعد فلسطینی اتھارٹی اور حماس نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے غداری اور صہیونی ایجنڈے کی تکمیل کا راستہ قرار دیا۔ معاہدے کو عرب دنیا کے تمام حلقوں میں جو بے چینی پھیلی اور اس کو زائل کرنے کے لیے سعودی خفیہ ایجنسی کے سربراہ شہزادہ بندر بن سلطان نے فلسطینیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ فلسطینیوں کو تو یہاں تک کہ بہت برے الفاظ میں انہوں نے کہا جو کہ سفارتی سطح پہ نہیں کہنی چاہیے، وہ تک کہہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم ان کو کتنی بھی خیرات دے دیں، کتنا بھی ان کی مالی مدد کر دیں، مگر یہ بڑے ناشکرے قسم کے لوگ ہیں۔ اس طرح کی بھی باتیں کہی گئیں۔ فلسطین کے سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ نے اس معاہدے کے بارے میں سروے کروایا تو 80% فلسطینیوں نے اسے غداری اور ذلت سے تعمیر کیا۔ تو اس ناچیز کو بھی اللہ نے توفیق دی کہ 2019 میں فلسطین اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا موقع اللہ نے دیا، تو وہاں پہ جب ہم فلسطینیوں سے ملے اور ان سے بات چیت کی تو تمام ایک زبان ہو کر کہتے تھے کہ عرب حکمرانوں کو ذلیل، کمزور اور خود غرض قرار دیا، بلکہ وہ کہتے تھے یہ القدس ہے، یہ برکت کی جگہ ہے، اللہ نے عربوں کو اس سے دور رکھا ہے۔ اور تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کو اس معاہدے میں اب لانے کی وہ کیا کر رہے ہیں؟ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی اور عمان بہت پہلے یہ کر چکے ہوتے اگر انہیں اپنی رعایا کے رد عمل کا خوف نہ ہوتا۔ پاکستان پر اس معاملے میں پہل کرنے کے لیے دباؤ مسلسل بڑھایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی اور پاکستان کے 4 بڑوں کی میٹنگ میں معاملہ زیر بحث آیا تو عمران خان کے 2 ٹوک انکار نے سب کچھ فی الحال کھٹائی میں ڈال دیا۔ انڈونیشیا کی جو سیکولر حکومت یہ قدم اٹھانے کے لیے پرتول رہی ہے، لیکن اس کی زیادہ کچھ اہمیت نہیں ہے، اور دوسرا انڈونیشین عوام وہ بہت زیادہ مسجد اقصیٰ سے اور بیت المقدس سے جڑی ہوئی جذباتی طور سے، تو اس کو اپنی عوام کا خوف ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے اب نئی حکمت عملی بنائی گئی کہ عرب دنیا میں چونکہ بیک وقت
اندرونی دہشت گردی اور ایرانی اثرات کی وجہ سے سخت سیکیورٹی خدشات کا سامنا کر رہی ہے۔ اس لیے تمام مشرق وسطی یعنی تمام مڈل ایسٹ کے ممالک بشمول اسرائیل ایک ایسا دفاعی نظام یعنی کامن ڈیفنس سسٹم بنایا جائے جو نیٹو کی طرز پر ہو۔ عرب حکمران کتنے بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوں، ان سب کا سرپرست کون ہے؟ امریکہ ہے۔ اب آپ دیکھیں سعودی عرب کی UAE سے بھی لڑائی ہو گئی تھی، سعودی عرب کی قطر سے بھی ہو گئی تھی، ایسا ہوئی تھی کہ سب میزائل کھینچ تان کے بارڈر پہ لے آیا گیا تھا کہ اب ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، لیکن اسرائیل کی طرف تو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب کا جو سرپرست کون ہے؟ امریکہ ہے۔ وہ سب کو ایک میز پر لا کر بٹھا سکتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ مشرق وسطی مڈل ایسٹ جو ہے وہ عرب ممالک کے نیٹو ہوگا اور وہ ان کی ضرورت ہے۔ اس سے ان کی حکومتیں عوامی رد عمل سے بچ سکیں، اور یہ امریکہ ہی اس بات کو کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کیا ہوگا یوکرین جنگ میں جو امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں یوکرین جنگ کی وجہ سے یہ خطہ امریکہ اور اس کے الائز اتحادیوں کے خلاف نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور نیٹو کا آغاز ایک میزائل ڈیفنس سسٹم سے کیا جا رہا ہے جس کی کمانڈ اور کنٹرول بظاہر مشترکہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں اسرائیل کے پاس ہی ہوگی۔ اب آپ غور کریے کہ یہ جو خطہ ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یوکرین جنگ جب ہوتی، کہیں بھی جگہ جنگ ہو رہی ہو تو آپ کسی ایک کا ساتھ دیتے ہیں جذباتی طور سے بھی، یا آپ دیکھ سمجھ کے اور ہوش حواس کے ساتھ کہتے ہیں نہیں یہ پارٹی غلط ہے یہ صحیح ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو عوامی جذبات جب ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ روس کی طرف چلی جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ روس شام میں بہت مضبوطی سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ گرا دی، انہوں نے یوکرین کی گورنمنٹ گرا دی کہ یوکرین کے جو پہلے صدر تھے وہ پرو رشین تھے، اور ان کو الیکٹڈ گورنمنٹ کو بالکل ہٹا کے اور اپنی مرضی کا پرائم منسٹر لایا گیا جو کہ ایک مزاحیہ کردار ہے، ایک کامیڈین ہے۔ اور دوسرا ہمارے پڑوس میں بھی ایسے ہی کیا گیا، جس کو چور لوگ کہتے تھے اس شریف کو لے آیا گیا، اس شریف چور کو لے آیا گیا۔ اور اسی طرح سے ہم اپنے اس میں دیکھیے ملک میں کیا ہو رہا ہے، چنی ہوئی ایک حکومت کو پلٹ کے ان کے لوگوں کو توڑ کے ایک دوسری حکومت ہمارے صوبے میں بھی آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ روس جو ہے وہ شام میں اتنے قریب بیٹھا، اور شام بالکل جو حلب اس کا کہاں ہے؟ بیت المقدس کے ایک دم سامنے ہے، اور رشیا کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان تمام لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے وہ مضبوطی سے شام میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جس دن بیت المقدس کا کارڈ کھیلے گا تمام مسلم ممالک جو ہیں کس کی طرف ہو جائیں گے؟ رشیا کی طرف ہو جائیں گے۔ اور امریکہ اور اسرائیل اسی بات سے ڈر رہے ہیں۔ تو مڈل ایسٹ کا یہ نیٹو الائنس جو بنا ہے یہ صرف اور صرف کس سے بچانے کے لیے ہے؟ اپنی مڈل ایسٹ کی مشرق وسطی کی عوام کے رد عمل سے ان کے حکمرانوں کو بچانے کے لیے یہ ڈیفنس سسٹم بنایا گیا ہے، اور یہ ہے ابراہیمک ایکارڈ۔ نام ابراہیم علیہ السلام کا لے کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دین کے ساتھ بھی کھلواڑ کر، جو ابھی سیاسی اور معاشی اور آپ ہر لحاظ معاشراتی ہمیں جو نقصان پہنچانا تھا تو یہ پہنچا چکے ہیں، لیکن اب یہ ہمارے دین کے در پہ بھی ہو چکے ہیں، یہ ہمارے دین کی بنیادیں بھی ہلانے کا کام کرنا شروع کر دی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کوئی امت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو اپنا خلیل اور دوست بنایا، امام بنایا، اور اپنی دین کی تکمیل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کی، جس میں ہر روز 5 وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم السلام کا یہ زبردست مقام رکھا ہے، اور اسی امت میں اور اسی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری شریعت میں کیا کیا ہے؟ جو حج کو فرض قرار دیا ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہیے، وہ حج کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تمام قربانیوں کا، جو ان کے گھرانے نے قربانی دی ہے، اس کو ہر سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یاد دہانی کراتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس کی کوئی امت نہیں تھی، لیکن وہ میرا خلیل ہے، وہ میرا دوست ہے۔ تو کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ اللہ کے وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے،
क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्या देखा जाता है, क्वालिटी देखी जाती है। तो ये इब्राहीमी मुआहदा मुझे आपके सामने ये लाना था ताकि आप अपने ईमान की हिफाजत करें, और जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यकसू होकर अल्लाह की इबादत की थी, आइए हम भी यकसू होकर इबादत करते हैं। और मैं गवाही देती हूँ, और जिस तरह से हम लब्बैक लब्बैक पढ़ते हैं हज में, उसी तरह से हम यहाँ पर भी लब्बैक कहेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हम गवाही देते हैं कि ना इब्राहीम यहूदी थे और ना नसरानी थे, बल्कि वो यकसू मुस्लिम थे, वो हरगिज़ मुशरिकों में से नहीं थे। और जब हम अपनी सुबह भी करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, ये गवाही दे रहे होते हैं कि हमने सुबह की है फितरत इस्लाम पे, कलमत इखलास पे, अपने दीन और अपने मिल्लत इब्राहीम पर। तो ये इंशाअल्लाह अब याद रखिएगा कि हर चीज़ जो मीडिया के थ्रू आती है, तो आप देखिए इसका नुकसान, इसका फ़ायदा क्या होता है, और उस हिसाब से, उस तनाज़ुर में अगर आप हर बात को देखेंगे तो इंशाअल्लाह हर किस्म के शर से आप महफूज रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।